बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। हम हमेशा बहुत सारे हालात और वाक़यात पर तबसरे और तज्ज़िये लेते रहते हैं और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में जो सवालात उठ रहे होते हैं उस पर भी बात हो रही है। आजकल सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत ज़्यादा ज़ेरे गर्दिश है कि गवर्नर सिंध कामरान टसौरी के जाने का वक्त हुआ चाहता है। ये खबरें हम मुसलसल कई मेरा ख्याल है महीनों से सुन रहे थे, लेकिन लगता यह है कि अब ये हवाएं चल ही पड़ी हैं और गवर्नर हाउस में तब्दीली का वक्त आया ही चाहता है। लेकिन ये गवर्नर जो कि MQM पाकिस्तान से हैं, क्या अगला भी कोई गवर्नर किसी सियासी जमात से ही ताल्लुक रखेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो खबरों के मुताबिक शेरवानियां सिलवा रहे हैं। वो मुस्लिम लीग नवाज के भी हैं और दीगर जगहों पर भी ऐसी बात हो रही है। लेकिन हकीकत हाल यह है कि शहर कराची की नुमाइंदा जमात, जिसमें बिलखुसूस मैं नाम लेती हूँ MQM पाकिस्तान का, वो कहती है कि वो शहरी जमात है, नुमाइंदा जमात है, लेकिन उसके पास जितने भी तुरुप के पत्ते आ जाएं वो फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कन्फर्म नहीं कर पाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक जरूर होता है। आपने सुना कि चीफ मिनिस्टर ये फरमा रहे हैं कि जो भी आपसे सूबे की बात करे उसको एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। लेकिन अगले ही लम्हे, उससे पिछले आपने सुना कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे मेरे प्रोग्राम में, बल्कि 28वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये कहा कि भाई बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं तो ये भी आ जाएगी, और ये जो 18वीं आईनी तरमीम है ज़रूरी थोड़ी है कि वो रोल बैक ही हो, उसमें भी तरमीम आ जाएगी। सो कराची के लिए बातें करने के अलावा असल में हक़ाइक़ पर मबनी क्या चीज़ें हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, और ख़ुद MQM पाकिस्तान के धड़ेबंदियों के हवाले से जो बातें हैं वो कहाँ तक सादिक आती हैं। और अगर हम PTI की बात करें तो जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची को सर्व किया या नहीं किया, ये सवाल अपनी जगह, लेकिन क्या अगर सूबों की आवाज़ उठती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी? ये सवाल भी अपनी नौयत का अहम सवाल है। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जो शो में ज्वाइन करने जा रहे हैं। हनीफ MNA है MQM पाकिस्तान के। जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच सर कि आप तशरीफ लेकर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। वाया ज़ूम मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हलीम आदिल शेख, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और साबिक MP रह चुके हैं। सर आपको भी वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। लेटरली हमें ज्वाइन करेंगे निसार खोड़ो, सदर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से। तो जाहिर है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, उनसे तो सवाल होगा ही होगा। जावेद हनीफ साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। सर पहले तो ये बताइए कि गवर्नर हाउस में तब्दीली आप लोग ला रहे हैं या ये फैसला हो चुका है? देखिए, गवर्नर हाउस में तब्दीली का जहाँ तक ताल्लुक है, ये प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट जो है गवर्नर के करते हैं, लेकिन उसके लिए नेशनली पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखी जाती है। जो अलाइंसमेंट हैं, जो अलाइंसेस हैं, पार्टीज़ की जो पोजीशंस हैं, उनसे मशवरा किया जाता है। हमसे अभी तक इसमें कोई मशवरा नहीं किया गया कि जी गवर्नर को इसको हटा के किसी को लाया जा रहा है। हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है कि सिंध के अंदर हम बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं और गवर्नर जो है वो होना यही चाहिए, MQM का होना चाहिए। तो ये हम कन्वे भी कर चुके हैं। अगर कोई ऐसी तब्दीली होगी तो MQM का गवर्नर आएगा, इसके अलावा कोई तब्दीली के चांसेस नहीं है। कामरान टसूरी आपकी चॉइस थे? देखिए, हमारी चॉइस हो या ना हो, गवर्नर थे और हमने तो आज भी अगर आपकी चॉइस हो या ना हो, देखे ना, वो चीज़ें होती हैं। काफ़ी अर्सा सर्व कर लिया है और अभी तक जैसे मैंने कहा कि हमें किसी ने कोई कम्युनिकेट नहीं किया कि उनको हटाया जा रहा है। उसने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा थे तो क्या उस पे कोई, उससे पहले कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी? नहीं, बिल्कुल अभी भी कोई ऐसी हमें ऑफिशियली कोई कन्वे किसी ने नहीं किया है कि गवर्नर को हटाया जा रहा है उसके अंदर। और अगर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर गवर्नर हाउस में तब्दीली आती है, कामरान टसूरी रुखसत ले लेते हैं और चले जाते हैं, सुना तो ये है कि इस्तीफा तलब कर लिया प्राइम मिनिस्टर ने, वल्लाह आलम बिसवाब, आप कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है। अगर तब्दीली होगी और MQM का गवर्नर नहीं लगा तो क्या कर लीजिएगा? देखिए, करने वाली पोजीशन तो ये है कि पॉलिटिकल अलाइनमेंट जिस तरीके से है, जो चीज़ें चल रही हैं इस तरीके से, जहाँ फैसले हो रहे हैं वो फैसले जिस जगह पे होते हैं आपको भी पता है, इसके अंदर सबको पता है। MQM की जो पोजीशन है, MQM अपनी पोजीशन जो है लेते हुए जो अपनी सूरत हाल है उसके अंदर जो जद्दोजहद कर रही है उसको मुसलसल जारी रखेगी। ये ज़रूरी नहीं है किसी एक स्टेज के ऊपर आके कोई एक पोजीशन लेकर हम कोई पोजीशन लेकर पीछे हट जाएं। ठीक है, हमारे मकासद जो हैं इस गवर्नरशिप से या मिनिस्टरशिप से ज़्यादा आगे के मकासद हैं। ठीक बात। तो हमारी स्ट्रगल जो है मुसलसल जारी रहेगी, चाहे वो इनके साथ हो सकता है हम इनके साथ अपना अलायंस ख़त्म कर लें, कोई ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, नॉट बिकॉज ऑफ गवर्नर, कोई और इशूज़ हो सकते हैं उसके अंदर,
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ چلتے رہیں، گریٹر جو ملک کے مفاد میں چیزیں ہیں، کراچی کے مفاد میں چیزیں ہیں، ایم کیو ایم کے یہاں کے لوگوں کے مفاد میں، اس کے لیے ہم ساتھ چلتے رہیں ان کے اندر، وہ مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کریں. جاوید حنیف صاحب، آپ ایک زیرک سیاستدان ہیں، مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی عجیب سا لگ رہا ہے، جب چنگاری ہوتی ہے تو دھواں وہیں سے اٹھ رہا ہوتا ہے، آگ جب لگی ہوتی ہے تو ہی بات ہو رہی ہوتی ہے. کامران ٹسوری تو آپ لوگوں کو پسند نہیں تھے، فاروق ستار ہمیں کہتے تھے کہ یہ لوگ تو چاہتے نہیں کہ کامران ٹسوری گورنر لگے، وہ تو میں نے کہا تھا. آج آپ اسی کامران ٹسوری کو یہاں پر ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. سر میرے لیے میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. تو کامران ٹسوری کی مخالفت موجود ہے ایم کیو ایم میں؟ دیکھیں ایم کیو ایم کے اندر مختلف لوگوں کی مختلف ہر ایک کی مخالفت بھی ہے، حمایت بھی ہے. ایم کیو ایم ظاہر ہے ایک پارٹی ہے جس میں ہر پارٹی میں لوگ ہوتے ہیں، مخالف بھی ہوتے ہیں، حمایت میں بھی ہوتے ہیں. یہ ایشو ہی نہیں ہے اس کے اندر. ایشو یہ ہے کہ سندھ کی نمائندگی ہونی چاہیے، اور سندھ کی نمائندگی جو بھی کرے گا. اچھا آخری سوال ہے اس سے ریلیٹڈ، کراچی شہر کے اندر کراچی شہر کی نمائندگی جو ہے، ہم بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، بالکل ٹھیک اور بات. یہ ایک زمانے سے ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے کہ کراچی سے ہوگا، اور کراچی میں جس کی نمائندگی کو اس کا گورنر ہوگا. اگر گورنر اردو سپیکنگ ہی ہو، ضروری نہیں ہے آپ کی پارٹی کا ہو، ضروری نہیں ہے پی ٹی آئی کا ہو، ضروری نہیں ہے پی ایم ایل این کا ہو، اردو سپیکنگ ہو. ہم 22 سیٹیں ہیں ہماری اربن ایریا سے، ایم این ایز ہیں ہمارے، اچھا لوگ ہمارے ساتھ ہیں. وہ ہنس رہے ہیں آپ کی باتوں پر، ادھر ہی جانے دیں. وہ ہنسنے، وہ 22 سیٹیں ان کی تھیں، وہ اس لیے ہنس رہے ہیں، ان کو یاد آ رہا ہے. وہ خوابوں میں دیکھ رہے ہوں گے، اس سے پہلے 18 میں بھی خوابوں میں دیکھا چلے ابھی ان کو سیٹیں. حقیقت پوچھتے ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب، آپ کو اپنی 22 سیٹیں یقیناً یاد آ رہی ہوں گی، لیکن کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ تبدیلی کی ہوائیں جو گورنر کے لیے چل پڑی ہیں، اس میں کہیں آپ کو کوئی روم ملنے والا ہے یا نہیں؟ آپ کے ساتھ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے وہ جو کی تو ہی رہے گی پھر بھی. دیکھیے بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ جاوید حنیف صاحب بڑے بھائی ہیں، بڑی ریسپیکٹ ہے ان کے لیے، لیکن جو حقائق ہیں اس پہ بات کرنی ضروری ہوتی ہے. جی میں ان کے اپنے بات ہے، یہ کر سکتے ہیں، میں اپنی بات کروں گا. جی پلیز. آپ نے کہا اپنے انٹرو میں کہ جی ایم کیو میں بڑی نمائندہ جماعت ہے، تو میں کریکٹ کرنا چاہوں گا، ایم کیو میں ایک نمائندہ جماعت تھی. اس کے بعد جاوید بھائی نے کہا کہ یہ ایک اسٹیک ہولڈر ہیں، تو میں بتانا چاہتا ہوں یہ اسٹیک ہولڈر تھے. پھر انہوں نے یہ متنازعہ 22 سیٹوں کی بات کی تھی. یہ سب جانتے ہیں کہ کس کی سیٹیں کتنی، اس میں بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، پوری قوم جانتی ہے، ہم جانتے ہیں، اور بس ٹھیک ہے، وہ ان کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ کیا ہوا، ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے ہمارے لیے کوئی وقت نہیں ہے کہ کامران ٹسوری ہے یا کوئی اور ہے یا کوئی اور ہے یا کوئی اور ہے. ہمارے لیے یہ تمام عہدے، یہ تمام چیزیں، یہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی ہیں. حقیقت یہ ہے، حقائق یہ ہے، ابھی کے آدھے گھنٹے پہلے کی خبر یہ ہے کہ آئین شکن سندھ ہائی کورٹ بار کا الیکشن ہار چکے. جنہوں نے 27ویں ترمیم کی حمایت کی وہ ہار گئے. حسیب جمالی صاحب جو کہ ہمارے حمایت یافتہ بھی تھے، پروفیشنل گروپ کے امیدوار تھے، جن کو نہ سندھ حکومت کی سپورٹ تھی، نہ ان کے بھون گروپ کی سپورٹ تھی، وہ مطلب ہے کہ جیت گئے ہیں. اور نون لیگ، پیپلز پارٹی وغیرہ 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 کے امیدوار سرفراز میتلو اینڈ کمپنی ہار چکے ہیں، ان کی پوری ٹیم ہار چکی ہے. تو واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے. یہ ترامیم جن کی آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کو اختیار ہی نہیں ہے. یہ لوگ نیشنل اسمبلی میں بیٹھتے ہوں گے، سوچتے ہوں گے کہ بھائی ہم کیوں بیٹھے ہیں. ان کی شکلیں بتا رہی ہوتی ہیں جو لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. میں کچھ نہیں کہتا، وہ بیچارے، وہ بھی بیچارے ہیں، چونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ کیا کسی کو چھوڑیں گے، یہ کیا کسی سے لیں گے؟ جس نے بٹھایا ہے وہی فیصلے کرتا ہے، ان کا مجبور ہے. ہم تو ان سے لڑتے بھی نہیں، ہم سے بات بھی نہیں کرتے، ہم ان سے بحث بھی نہیں کرنا چاہتے. اللہ خوش رکھے انہیں، جب تک چلیں پھلے پھولے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی کی خبر یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں وکلا نے فارغ کر دیا 27ویں ترمیم کے حامیوں کو اور 26ویں ترمیم والوں کو. اور اب جب یہ ترامیم ہی اس طرف سے وکلا کھڑے ہو چکے ہیں، تو آگے آپ کی کیا امید رکھ رہے ہیں؟ باقی یہ ہمارے لیے میٹرز نہیں کرتا. اور باقی رہی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی بات، یہ ہمیشہ نورا کشتی کرتے ہیں. یہ ہمیشہ دونوں زندہ رہنے کے لیے وہ لڑائی کرتے ہیں، نورا کشتی ہوتی ہے. وہ اپنی بات کرتے ہیں، یہ اپنی بات کرتے ہیں، لیکن عوام میں یہ بالکل نہیں ہے. عوام سے ان کا تعلق نہیں رہا ہے، ان کو چھوڑیں، عوام کہیں اور ہے. ان کا تو میں پوری بات کرنے دیجیے. ان کا تو یہی مسئلہ ہے نا، یہ تو ان کے ساتھ تو یہی ستم ظریفی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ بحیثیت پاکستان تحریک انصاف نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے آپ کی پالیسی کیا ہے؟ اگر کل سندھ میں کراچی کے حوالے سے سکھر، خیرپور، لاڑکانہ، باقی سارے جامشورو وغیرہ کے حوالے سے صوبوں کی بات ہوتی ہے، تو تحریک انصاف کا موقف کیا ہے؟ صوبے بننے چاہیے، نہیں بننے چاہیے؟ جب کوئی ایسی اسمبلی بیٹھے گی جس میں کہ
نمائندہ عوام کے نمائندہ بیٹھے ہوں گے جو ترامیم کر سکتے ہوں گے اس وقت بات کریں گے حلیم عادل شیخ صاحب یہ بات ایک منٹ سر قطع کلامی کی معافی دیجیے گا مجھے جب آپ برسر اقتدار تھے آپ پر یہی الزام تھا نا کہ آپ بھی ایک سسٹم کے تحت اوپر آئے آج ان پر بھی سمجھ لیں وہی الزام ہے آپ نے جو کارگزاریاں کی ہیں آج یہی وہ بھی کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی اس میں راکٹ سائنس ہے اگر یہ ہو ہی جائے گا اور آپ کو بحالت مجبوری ماننا ہی پڑ گیا تو بی بی یہ آپ جو سملیرٹی بتا رہی ہیں یہ سملیرٹی ہے سملیرٹی وہ ہے جو کہ گدھے اور گھوڑے میں ہوتی ہے گدھے کے بھی دو کان گدھے کی بھی ایک پونچھ گدھے کی بھی چار ٹانگیں ہیں گدھا بھی ویسے ہی لگتا ہے لیکن گدھا گدھا ہوتا ہے گھوڑا گھوڑا ہوتا ہے آپ جو ہم اس دونوں کے 18 اور 24 کے معاملے کو جب آپ ایک کہتی ہیں تو ان دونوں معاملات میں گدھے اور گھوڑے کا فرق ہے چلیں بریک کے بعد پوچھتے نا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ گدھا کس کو بول رہے ہیں اور گھوڑا کون ہے پیسے کس پہ وزن کس پر زیادہ لادا گیا اس بریک کے بعد آپ ہی سے لیں گے اس کا جواب ویلکم بیک ناظرین ہم بریک پر تھے اور گفتگو ہو رہی ہے محترم جناب جاوید حنیف صاحب حلیم عادل شیخ صاحب سے اور ہمیں جوائن کرنے جائیں گے نثار کھوڑو صاحب بٹ لیٹرلی جاوید حنیف صاحب آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے حلیم عادل شیخ صاحب کیا فرما رہے تھے یہ گدھے اور گھوڑے کی وہ تشبیہ خود ہی سمجھیں گدھے بھی وہی ہیں گھوڑے بھی وہی ہیں اگر ہو تو حلیم عادل شیخ صاحب آپ فرمائیں میں تو بہت ہی ناقص العقل ہوں اس معاملے میں جی میں تھوڑی عرض کروں گا چھوٹی سی دیکھیے ایک محاورہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں جیسی ہوتی ہیں نہ کہ اس میں گدھا ہوتا ہے نہ گھوڑا ہوتا ہے اور یہ تو جاوید بھائی کو بندہ یہ ایک محاورہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں ایک جیسی ہوں لیکن اگر فرق ہو وہ گدھا ہو نہ تو میں نے اس کو گدھا کہا نہ چھوڑیں کل کا گدھا آج کا گھوڑا یا کل کا گھوڑا آج کا گدھا وٹ ایور چھوڑ دینا حلیم صاحب میرا سوال بنیادی سن لیں نقل نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے سر ایک چھوٹا سا نقطہ ہے مجھے یہ فرمائیے گا کہ کراچی کے گوناگوں مسائل ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ پاکستان دیں گے ہم آپ لوگوں کو مکس نہیں کرنے دیں گے حالات وہ نہیں ہیں ہم دیکھیں مشکل حالات سے گزر رہے ہیں ہم کسی کو کسی ٹھٹھے کی نظر نہیں ہونے دیں گے اپنی صورتحال کو ہم جہاں کھڑے ہیں ہم وہاں کھڑے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم لوگ تو آپ کے شوز میں نہیں آتے ہیں مجبوری ہے آپ لوگوں کی آپ لوگوں نے ایک بات کرنی ہوتی ہے ہم سیدھی بات کرتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں اچھا حلیم عادل شیخ صاحب ایک منٹ رک جائیں ایک منٹ حلیم عادل شیخ صاحب حلیم عادل شیخ صاحب can you hear me sir جس انداز سے ریگنگ کی گئی حلیم عادل شیخ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے آ رہی ہے میں ٹاپک یہ نہیں ہے لیکن میں پھر بھی آپ سے پوچھ لیتی ہوں انڈین میڈیا پر بانی پی ٹی آئی کے ہمشیرہ کے کچھ کلپس اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں یہ اسٹریٹ ٹاک ہے یہ بات کرنے کا اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کے دفاع کے لیے یہ بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ ہے کیا ٹاکس ہیں آپ سلیقہ سکھائیں گی ہمیں کیا کہہ دیا انہوں نے کیا کہہ دیا آپ لوگ ہمیں سلیقہ سکھائیں گے عمران خان کو آپ سلیقہ سکھائیں گے آپ لوگ سب سلیقہ سیکھیں گے کیا کہہ دیا انہوں نے انڈین میڈیا جو چاہے بولتا رہے ہم نے کیا غلط بولا بتائیے میں گزارش عرض کروں حلیم عادل شیخ صاحب میں گزارش عرض کروں دیکھیے حلیم عادل شیخ صاحب ایک ایسا دشمن جس کا نام ہندوستان حلیم عادل شیخ صاحب ایک ایسا دشمن جس کا نام ہندوستان ہے جس کو 9 مئی اور 10 مئی کو یہاں سے پاکستان نے جب جواب دیا ریاست پاکستان کے جواب پر پوری دنیا نے ہمارے ساتھ لبیک کہا اسی کے ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر پاکستان کی ہرزہ سرائی کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے جبکہ آپ کی سیاست ایک بند گلی میں داخل ہو کر بند ہی ہو چکی ہے ارے بی بی چینل پہ کوئی بیٹھ سکتا ہے باقی الحمدللہ وہ قوم کی فتح ہے اس کو ہم سب نے سیلیبریٹ کیا اور نواز شریف اس کا کیا کرنے آیا تھا مودی ادھر نواز شریف کے پاس کس کا وہ تھا جندال سے کس کی پارٹنرشپ تھی کیا بات کر رہی ہے انڈین میڈیا میں کہہ دیا ہمیں کسی سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے ہمیں کسی سے نہیں چاہیے کوئی ہمیں بتائے کہ ہم انڈین میڈیا پہ کر دیا کیا بول کہیں بھی کوئی بیٹھ سکتا ہے اس کے اندر بات کیا ہے کہ بات غلط کی ہو تو بتائے نا کوئی غلط بات کی ہو تو بتائے وہ بتائیے کیا بات میں وہ الفاظ ادا ہی نہیں کرنا چاہتی میں حلیم عادل شیخ صاحب میں بہت محتاط ہو کر کہہ رہی ہوں آپ سے
آپ یقین کریں مجھے نہیں پتا کہ اگر وہ اے آئی جنریٹڈ ہے تو ضرور اس کے اوپر آپ لوگوں کو ڈیفیمیشن کے لیے انڈین میڈیا کو نہیں. ایک سیکنڈ حلیم عادل شیخ صاحب, اگر وہ اے آئی جنریٹڈ ہے تو آپ ڈیفیمیشن کال کریں سارے انڈین چینلز کے اوپر جو وہ چلا رہے ہیں, اور اگر وہ حقیقت پر مبنی ہے تو ہم ندامت سے ہمارے سر جھکے ہیں. کیا چلا رہے ہیں بتائیں نا, میں بتاتا ہوں کیا نہیں چل سکتا. ایک کام کریں, آپ ذرا حلیم عادل شیخ صاحب کو ویڈیو بھیجیں, میں ذرا حنیف صاحب سے کراچی کا ایک اور مسئلہ پوچھوں. سر مجھے یہ بتائیں, حلیم عادل شیخ صاحب نے کلیئر کہا ہے کہ آپ لوگ کرتے ہیں نورا کشتی, اور یہ تو ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی اور کراچی کی سیاست میں. پاکستان پیپلز پارٹی تو ہے نورا کشتی کا نام. اس وقت جو 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے بہت سارے کارنامے سر انجام دیے ہیں, ایک کارنامہ آپ کے ذمہ رہ گیا تھا, وہ بلدیاتی نظام اور اختیارات کی منتقلی کا تھا. یہ کیا اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھا رہے ہیں آپ, اور بیٹھ بھی رہا ہے کہ نہیں بیٹھ رہا؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی نورا کشتی نہیں ہے. اچھا, پیپلز پارٹی اس صوبے پہ حکمران ہے بات ہوتی ہے 17 سال کی تو مسلسل ہے, اور ہمیشہ سے پیپلز پارٹی جو ہے جو اربن ایریاز ہیں ان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کرتی آئی ہے. اس وقت بھی جو گورننس کا ماڈل ہے وہ کراچی کا ماڈل جو ہے اس کو ایکسٹریکٹیو ماڈل ہے. اس کے اندر کراچی سے ایکسٹریکشن ہوتی ہے. کچھ لوگ جو وڈیرے ہیں جن کا اس شہر سے تعلق نہیں ہے وہ اس پہ حکمران ہیں, ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے شہر کے اندر. ہم اس شہر کے انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں. ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ کچھ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں کیونکہ وی آر اے ریجنل پارٹی, چھوٹی پارٹی ہے. ٹھیک ہے, ریجنل پارٹی ہمیشہ جو ہے اس پوزیشن میں ہم کبھی بھی نہیں آئے کہ ہمارے پاس کمانڈنگ اتھارٹی نہیں ہے نا ہمارے پاس. تو جو منیمم چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے ہم کبھی کبھی کمپرومائز بھی کرتے ہیں, لیکن اس کا ہر کسی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کے ساتھ نورا کشتی کر رہے ہیں. وہ ہم اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے سم ٹائمز پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ پوزیشن ہے, یہ بات کہنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نورا کشتی کر رہے ہیں. اور جہاں تک بات ہوئی 26ویں نہیں 27ویں ترمیم کی, 27ویں ترمیم کے اندر ہم نے موسٹ کوشش کی. دیکھیں پرابلم کیا ہے, سولوشن کیا ہے. سولوشن یہ ہے کہ جو شہر ہیں یا اربن ایریاز ہیں یا ڈسٹرکٹس ہیں ان کے پاس اختیار آئے, ان کے پاس فائنینشیل ریسورسز آئیں, ان کو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز ہو تاکہ وہ اپنے کام کر سکیں. ابھی یہ پوزیشن یہ ہے کہ جتنا بھی پیسہ یا جتنی بھی اتھارٹی ہے وہ 2 جگہ پہ کنسنٹریٹ ہوئی ہوئی ہے, ایک فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, ایک پروونشل گورنمنٹ کے پاس. پاکستان کے آئین کے مطابق 3rd ٹیئر بھی ہے فیڈریشن کا بھی, وہاں تک نہیں گئی ہے. تو ہماری جدوجہد یہ تھی 27ویں ترمیم کے وقت بھی اور 26ویں کے وقت بھی کہ یہ اختیار جو ہے نیچے آ جائے ڈسٹرکٹس میں اور شہروں میں. نہ 26ویں میں سنی گئی نہ 27ویں میں سنی جا رہی. اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ ہے کہ ہم تھوڑے ہیں, لیکن یہ کہ ہم اس حد تک کنونس کرنے کو تیار ہو گئے ہیں, کر چکے ہیں اس پورے سسٹم کے اندر. دیکھیں سو مین ڈسکورس کیا ہے, پولیٹیکل ڈسکورس کیا ہے. ہر آدمی یہ بات کر رہا ہے کہ اختیار نیچے جانا چاہیے. کوئی بھی پی ایم ایل این کے ساتھ جو ہے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, انہوں نے ایگری کیا. اس کے اندر صرف ایک پارٹی تھی, پی ٹی آئی بھی سپورٹ کر رہی تھی. ہم نے پی ٹی آئی کو بھی اپروچ کیا, پی ٹی آئی کے لوگوں میں نے کہا کہ جی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. دوسری پارٹیز بھی ساری سپورٹ کر رہی تھی, پی ایم ایل این بھی سپورٹ. صرف ایک پارٹی تھی جو کیونکہ حکمرانی کر رہی ہے ایک کراچی کے بلکہ پر ان کو پتہ ہے اگر یہ اختیار نیچے چلا گیا, کراچی کا پیسہ, کراچی کا اختیار ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو وہ زیرو کو رہ جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی جناب شرجیل انعام میمن سمیت دیگر اور لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ایم کیو ایم سے ذرا پوچھیں نا, ان کو صوبے کی کوئی پتہ بھی ہے؟ یہ تو صوبے کی ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے, بلکہ آپ کے ہی ایک سابقہ جو ظاہر ممبر رہ چکے ہیں رضا ہارون صاحب, انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ان کے پاس صوبے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. یہ کس چیز کا صوبے کا نعرہ لیکن میں آپ کو ایک چیز کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے ان کی. ایک چیز بتاؤں پہلے. اول تو یہ کہ ہماری مختلف جو منشور رہے ہیں ان کے اندر یہ ڈیمانڈ موجود رہی ہے, جس نے چاہا پڑھ لے جا کے اس کے اندر. دوسری بات یہ کہ صوبہ ایم کیو ایم یا پیپلز پارٹی یا کسی کا ایشو ہی نہیں ہے, کراچی کے لوگوں کا ایشو ہے نا. کراچی کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ صوبہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. آئین کے اندر پروویژن موجود ہے ریفرنڈم کا. آپ چاہتے نہیں چاہتے, آپ ہم چاہتے ہیں, کا حصہ ہیں. ہم تو جو ہے ہم نے ہماری بات کراچی کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں. ہماری بات آپ چھوڑیں نا, میں آپ سے بات کروں. ہم تو کراچی کے نمائندے ہیں نا, جو کراچی کے لوگ چاہیں گے وہی چاہیں گے نا. کراچی کے لوگوں سے آپ پوچھیں کہ صوبہ دیکھیں دنیا میں کیا سسٹم ہوتا ہے. سن لیں میری بات, سن لیں نا, پوری بات کرنے دیں. دیکھیں اگر کیوبیک کو کینیڈا سے نکلنا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کیوبیک کے اندر ریفرنڈم ہوتا ہے نا, پورے کینیڈا میں تو ریفرنڈم نہیں ہوتا. اگر اسکاٹ لینڈ کو نکلنا ہو, انگلینڈ سے علیحدہ ہونا, تو کہاں ریفرنڈم ہوتا ہے؟ اسکاٹ لینڈ میں ہوتا ہے نا. آئرلینڈ کو نکلنا ہو تو کہاں ہوتا ہے؟ آئرلینڈ میں ریفرنڈم ہوتا ہے نا. کراچی اگر صوبہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کراچی کے لوگ کریں گے نا. کراچی میں ریفرنڈم کرا لیں آپ. حلیم عادل شیخ صاحب, ایک ریفرنڈم کا ووٹ ایم کیو ایم کو مل سکتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں. آپ کراچی میں رہتے ہیں نا حلیم عادل شیخ صاحب؟
میرا تو ایسے ہی خیال ہے, کراچی میں رہتا ہوں الحمدللہ. میرا خیال اچھا حقیقت میں رہتے ہیں تو یہ آپ کو لگتا ہے کراچی کو صوبہ بننا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ کہ جب یہ موقع آئے گا پاکستان تحریک انصاف کون سا اڑن تشتری میں بیٹھ کر آئے گا موقع, مجھے یہ تو بتائیں. کچھ نہیں ہے, یہ اصل ایشوز سے سب کو دائیں بائیں کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بھی چکر میں لگا دیا ہے, ان کو بھی چکر میں لگا دیا ہے, سب کو. سر یہ چکر نہیں ہے, یہ منزل آگے جا رہی ہے. بی بی سن تو لیں, جو انہوں نے آئین پہ ڈاکہ ڈال دیا, جو انہوں نے جوڈیشری کو تباہ کر دیا, جو آئین کے ٹکڑے کر دیے, جس انداز سے پورے نظام کو برباد کر دیا گیا ہے, تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ مٹی ڈل جائے. ہماری بحث چلتی رہے, ہم نے اپنی ڈائریکشن سیدھی کی ہوئی ہے. ہم آئین کی بحالی چاہتے ہیں, عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں. اچھا آئین کی بحالی چاہتے ہیں تو 28ویں آئینی ترمیم اگر آتی ہے اور یہ 30th گورنمنٹ کو آگے پہنچانے کی بات کرتے ہیں, جو اختیارات کی منتقلی ہے, فائنانس کی منتقلی ہے, اس میں تو آپ ایم کیو ایم کا ساتھ دیں گے نا, کچھ کسی جگہ تو ساتھ دیں گے. دیکھیے 26ویں ہو یا 27ویں آئینی ترامیم کہتے ہیں, ہم انہی کو نہیں مانتے تو 28ویں کو کہاں سے ماننے لگے. آپ نے تو بات ہی ختم کر دی ہے. اس وقت یہ ہم یہ نظام ایسے نہیں چل سکے گا. عوام ایک طرف ہے, قوم ایک طرف ہے, اصل بات یہی ہے علی بادل شیخ صاحب. لیکن آپ کا بہت شکریہ سر, کیونکہ ظاہر ہے مجھے سیگمنٹ یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا ہے, ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی موقف لینا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ سسٹم ایسے نہیں چلے گا. جاوید حنیف صاحب, آپ اسی سسٹم کو ایسے ہی چلاتے رہیں گے؟ دیکھیں سسٹم جو ہے وقت کی ضرورت کے مطابق بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آئینی ترامیم جو ہوتی ہیں وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں جو سوسائٹی کی ریالٹیز ٹھیک بات ہے. تو ڈائنامک سسٹم ہے, جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جب ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, آئین میں بھی ترمیم ہوتی ہے, پھر وہ چینج بھی ہو جاتی ہے. تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے اور چلتا رہے گا, کوئی اس کو مانے یا نہ مانے. اس سے پہلے بھی ہوتی آئی ہیں, آئندہ بھی ہوں گی. تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں مانتے ہیں, کچھ نہیں مانتے, لیکن سسٹم میجورٹی سے آگے چلتا ہے. لیکن دیکھیں ایک جو سین وائسز ہوتی ہیں, چاہے وہ پاور کوریڈورز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ہوں یا پھر ظاہر سوسائٹی کے لوگوں کی سین وائسز جو ہوتی ہیں, اس کو بہرحال سنا جاتا ہے. اب اگر یہ بات کہی جا رہی ہے, چیف منسٹر کہہ رہا ہے کہ ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو, تو میں تو سنوں گی بات, ان کی تو بات سن لوں گی, چلیں اگر وہ نہ سنوں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنی کتنا ویٹ ہے, کتنا ویٹیج ہے اس آرگیومنٹ میں؟ یہ ایروگنس ہے, دس از ناٹ ویٹ, دس از ایروگنس. دیکھیں بات عوام کی بات سننی چاہیے, لوگوں کی بات سننی چاہیے, اس سے پہلے کہ عوام اٹھا کے جوتے مار کے آپ کو بھگا دیں یہاں سے. دیکھیں کراچی جو ہے سب کو پتا ہے کراچی کی آواز, دل کی آواز کیا ہے کراچی کی. آپ کب تک دبائیں گے اس کو؟ ایک وقت آئے گا کہ جوتے مار کے آپ کو لوگ بھگائیں گے. آپ اس کان سے سنیں یا اس کان سے سنیں, یا دونوں کان سے سنیں. اچھا, بہت خطرناک باتیں کر رہے ہیں آپ جاوید حنیف صاحب. بالکل کریکٹ بات کر رہا ہوں. عوام کے آگے جو عوام کا سمندر جب چلتا ہے, جب چرخہ چلتا ہے نا, تو بڑے بڑے بہہ جاتے ہیں اس کے اندر. اس بات سے تو بالکل میں اتفاق کرتی ہوں کہ تاریخ کے اندر ایسے نام موجود ہیں جنہوں نے تاریخ کے اوراق کو پلٹا بھی ہے اور کبھی کبھی قصہ پارینہ بن کر بھی ہمارے سامنے آئے ہیں. جوائن کرنے جا رہے ہیں نثار کھوڑو صاحب, سر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ سے, اور سر ظاہر امپورٹنٹ شخصیت ہیں, ایوانوں کی سیاست اور پاور کوریڈورز کی سیاست نثار کھوڑو صاحب بہت اچھی طرح اس کو سمجھتے ہیں. نثار کھوڑو صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر. تو بریک سے واپس آتے ہیں اور ذرا اس پر بات کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس تبدیلی کو کیا سمجھتی ہے, اور سب سے بنیادی سوال یہ کہ جو ریفلیکشنز کی بات ہوتی ہے, کام کی بات ہوتی ہے, کراچی کو سرو کرنے کی بات ہوتی ہے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی برانڈنگ اتنی فیل کیوں ہے؟ اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, نثار کھوڑو ہمارے ساتھ ہیں, جاوید حنیف صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے. نثار کھوڑو صاحب, ہم یہاں تک تو بات کو لے آئے ہیں کہ تبدیلیاں آ رہی ہیں اور یہ گورنر سندھ کی تبدیلی کی بڑی بات ہو رہی ہے, آپ تک یہ بات پہنچی ہے, یہ خبر سن رہے ہیں؟ آپ کے خبروں میں, آپ کے اخباروں میں تھوڑا بہت پڑھ رہے ہیں. اب گورنر صاحب کو اپوائنٹ کرتے ہیں, وفاق اپوائنٹ کرتا ہے, بالکل ایسے ہی پرائم منسٹر کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے, اور پھر پریزیڈنٹ صاحب کا عمل دخل ہوتا ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے سر, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, بالکل درست فرما رہے ہیں. تو کیا گورنر صاحب کا کوئی ایک منٹ, ایک سیکنڈ, گورنر کا کوئی ٹینیور مقرر نہیں ہوتا. جیسے چیف منسٹر کی اسمبلی 5 سال کے لیے مقرر ہوتی ہے, اسی طرح سے گورنر کا کوئی ٹینیور مقرر نہیں ہوتا. کوئی گورنر تو یہاں 12 سال بھی رہے, عشرت العباد صاحب,
اور کچھ گورنر آئے جو کچھ مہینوں کے لیے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. تو گورنر چینج کرنا صوبے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, اور وفاق جو فیصلہ کرتا ہے وہ کرے. ٹھیک ہے, لیکن ذرا آپ کراچی اور سندھ کی سیاست کو دیکھتے ہیں, وہ سندھ کے گورنر ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ سمبولیکلی ہی صحیح لیکن یہ ایک عہدہ تھا جس پر وہ کافی فٹ ان تھے, یا آپ کو لگتا ہے فٹ ان نہیں تھے؟ ابھی آپ میری بات سن لیں. جی سر. ہمارا معاہدہ تھا پی ایم ایل این کے ساتھ کہ جہاں پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر ہوگا وہاں گورنر پی ایم ایل این کا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ بلوچستان میں بھی ہے اور یہ سندھ میں بھی ہے. اور اگر پی ایم ایل این کا کہیں چیف منسٹر ہے تو گورنر ہمارا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. یہ پنجاب میں ہے. پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی میں, وہاں ہمیں گورنری دی گئی اور گورنر ہمارا پیپلز پارٹی کا ہے. ٹھیک بات. ویسے جب گورنر آتا ہے کسی جگہ تو کسی پارٹی کا رہتا نہیں ہے. اچھا. وہ سب کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ دیکھنا چاہیے کہ جی انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا, تو مجھے اس پر افسوس ہے گورنر اگر ٹسوری صاحب ہیں تو وہ ساری سندھ کے لیے ہیں, صرف کراچی کے لیے نہیں ہے. آپ نے خامخواہ کراچی کا ذکر کر کے ایسے بتا دیا. اب وہ پی ایم ایل این کا الگ سے معاہدہ تھا ایم کیو ایم کے ساتھ. اچھا. اب ایم کیو ایم نے ان سے مانگا گورنری. ٹھیک ہو گیا. اور ان کو دے دی گئی. ٹھیک بات. لیکن ہمارا معاہدہ ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں تھا, پی ایم ایل این کے ساتھ تھا. اب وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو پی ایم ایل این کی مرضی ہے. وفاق میں پرائم منسٹر پی ایم ایل این کا ہے, اور وہ اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا موقف آ گیا. اب ذرا ہم آگے چلتے ہیں. بہت ساری تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے نا, دیکھیں ابھی 27ویں آئینی ترمیم پہ بھی کافی لیے دیے ہوتی رہی, لیکن اب ذرا یہ بات بھی ہو رہی ہے, اور کراچی میں آ کر لوگ یہ بات کر رہے ہیں, بڑے بڑے میں نے دیکھا کہ سین لوگ اس سیمینارز کا حصہ ہیں جس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ صوبوں کی طرف ہمیں بڑھنا پڑے گا, چاہے وہ سندھ سے شروع ہو چاہے وہ پنجاب سے شروع ہو, لیکن بہرحال پاکستان میں صوبوں کا قیام اب ضروری ہے. لیکن جب ہم چیف منسٹر کی بات سنتے ہیں بالخصوص سندھ کے, تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو صوبوں کی بات کرے وہ ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں, یہ میں نے بھی کہا ہے کہ ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو, کیونکہ پاکستان 4 صوبوں نے مل کر بنایا تھا, اور آئین میں 4 صوبوں کا خاص طور پر ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کچھ گنجائش ہوگی ایریاز کی چینجز کی یا چیز, اس کا بھی طریقہ کار کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. اور میں نہیں چاہتا کہ ہم اخراجات کو اور بڑھائیں. میں نہیں چاہتا کہ پاکستان میں 22 صوبے بن جائیں اور 22 چیف منسٹر بن جائیں, 22 چیف سیکرٹری بن جائیں, 22 آئی جی بن جائیں, اور 22 آفیسروں کی ایک بھرمار ہو. ہم نے اس کا طریقہ کیا ڈھونڈا ہے؟ ہم نے طریقہ ڈھونڈا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بناؤ, جیسے ڈویژن بنا لو, اچھا ڈسٹرکٹ بنا لو, جہاں لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں. چھوٹے موٹے مسائل ہی حل ہوتے ہیں, باقی میجر کام تو ویسے ہی صوبائی حکومتوں کا ہوتا ہے. تو سر یہ جو ایم کیو والے ایم کیو ایم پاکستان والے کہتے ہیں کہ 17 سال سے آپ لوگوں نے ایک جبرن اپنا جو ہے ایک مینڈیٹ یہاں پر رکھا ہوا ہے, اور آپ کا طرز حکمرانی جو ہے وہ 0% ہے. اچھا, سپر بٹا سناٹا ہے تو ان سے پوچھو کہ پچھلی الیکشن جو 2018 میں ہوئی تھی اس میں ان کی طاقت کہاں گئی؟ وہ جو پاپولر ووٹ کی بات کرتے ہیں وہ 2018 کی الیکشن میں تو نہیں ثابت ہوئی, اس میں تو پی ٹی آئی ان سے جیت گئی تھی. اچھا, ہماری تو اسٹرینتھ وہی کی وہی رہی, ان کے پاس تو پاپولر سپورٹ نہیں رہی. لیکن گورننس پہ نثار کوڑو صاحب مسئلہ تو یہ نا کہ یہ آپ کے اوپر جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کی گورننس پر ہوتی ہیں. آپ کراچی کی سڑکوں پر چلیں تو آپ کے پیر مجھے پتا ہے. اب میرا جواب سن لیں. سنائیے. پورے 5 سال چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل مشرف ان کے جیب میں پڑا ہوا
क्या मुस्तफा कमाल सारे कराची के मसाइल हल कर पाए थे? क्या वो सारी कॉरिडोर, जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर की बात कर रहे थे, उनके टाइम में कब हुआ? उसके टाइम में तो नहीं हुआ, बाद में हुआ। तो मुस्तफा कमाल साहब भी सारे मसले हल नहीं कर पाए, और दूसरी जगहों पे भी प्रॉब्लम होते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, आपने हमें वक्त दिया। जावेद हनीफ साहब, आप फरमाएं, जो ये गुफ्तगू निसार खोड़ो साहब ने की, एक मतलब फिर वाज़ेह अंदाज में मैंने उनसे सवाल इसलिए किया कि शायद कोई मौक़िफ़ में तब्दीली हो, लेकिन मौक़िफ़ वही है। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि ये कहना किसी का कि जी हम एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, अवाम की आवाज़ को सुनना चाहिए। ठीक है, अवाम की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो अवाम आपको जूते मार के निकाल देंगे। सबसे पहली बात तो ये हो गई। जहाँ तक ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिस्टम मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविज़न है, रेफरेंडम का भी प्रोविज़न मौजूद है कि अवाम से पूछा जाए कि जी वो क्या चाहते हैं। तो अगर कराची के अवाम से पूछा जाए कि जी कराची के अवाम किस तरह रहना चाहते हैं, ये कुछ सिंध की डिवीज़न की या पाकिस्तान की किसी चीज़ की वो नहीं है। अवाम की आवाज़ सुननी चाहिए, अवाम क्या कहते हैं। तो मेरा तो प्रपोज़ल ये है कि बड़ा आसान सा है। हर आदमी ये दावा करता है कि जी हम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोग हमारे पीछे हैं, तो अवाम की आवाज़ सुनने में क्या हर्ज है। आप बड़ा आसान सा हल है, कराची के अंदर जो है आप रेफरेंडम करा लें, उनसे पूछ लें कि जनाब आपके नाम में नया सूबा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आपको पता लग जाएगा। अवाम जो चाहें वो कर दें, उसके अंदर बड़ा आसान सा सोलूशन है इसके अंदर। तो ये मेरी राय है इसके अंदर अरबाब इख्तियार के लिए कि जी कराची में रेफरेंडम करा लें, या बाकी जो इलाके हैं, सराइकी इलाके हैं, आपका हज़ारा उनसे पूछा जाए। क्योंकि ये कभी भी नहीं होता कि जी कराची का मसला हो तो हम क्या नाम है जैकोबाद से पूछेंगे, ऐसा नहीं होता है इसके अंदर। या कराची का मसला हो तो हम लाहौर वालों से पूछेंगे। कराची का मसला हो तो कराची वालों से पूछेंगे ना, वो किस किस्म का निज़ाम चाहते हैं, किस किस्म की हुकूमत चाहते हैं, किस तरह रहना चाहते हैं, तो कराची वालों से पूछ लें, बिल्कुल ठीक है, करा लें। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हनीफ साहब कि आपने भी अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया। आज का प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा, लेकिन ये जो गवर्नर की तब्दीली के हैं, ऐसा लगता है कि ये ऊंट तो कोई ना कोई करवट लेना ही वाला है। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।